अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आई थिंक फरहत पूछ रही थी, कौन पूछ रही थी कि आज हम कौन सी आयत करने लगे हैं इंशाअल्लाह ताला, किसी ने पूछा अभी। ओके, आज वी वर सपोज टू डू, हमने आया नंबर 188 खत्म कर लिया था सूरह बकरा का लास्ट ट्यूसडे को, और आज वी वर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम आया नंबर 189 ऑफ सूरह बकरा। लेकिन हमने चूंकि अभी रमदान के मुतालिक आयात पढ़ी हैं, रमदान और रोजे के मुतालिक, तो मैंने कहा इट्स अ गुड टाइम कि हम एक स्पेशल सेशन कर लें ऑन रमदान, लेकिन ये फिक ऑफ रमदान नहीं। रमदान की फिक मैंने आपके लिए ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था ग्रुप में। ये एक है काइंड ऑफ अ लाइट सेशन, समझ लें। तो एक्चुअली ये मैंने एक दफा किया था 10 साल पहले, उसको मैंने चेंज किया काफी, लेकिन ये कि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था 10 साल पहले, यहाँ पर ही कैलिफोर्निया में आई हुई थी, तब मैं रहती नहीं थी, तो लोगों के स्टार्ट पे मैंने ये किया कि भाई हाँ रमदान से मुतल्लिक कुछ एक करें, लेकिन उसमें कुरान और हदीस और चीजें आती हैं बीच में, लेकिन इट वॉज नॉट लाइक कुरान को खोल के करना है। फिर उसके बाद मैंने 2 दफा इसको रिपीट भी कर चुकी हूँ। एक दफा आई थिंक महनाज या जीनत जांगड़ा के घर में, किसी के घर में कुछ साल पहले, अगेन उसको भी बहुत साल हो गए, और फिर एक दफा दोबारा इसको रिपीट किया था जब कॉन्वर्ट्स के लिए किया था। उनको भी इतना मजा आया, सबको बहुत मजा आया। कॉन्वर्ट्स ने ये कहा कि हमें ये आप पूरी टेक्स्ट दें, हम इसको स्पेनिश में वो भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, एंड दे एक्चुअली ट्रांसलेटेड इन स्पेनिश, और सबको उन्होंने दिया। तो इट्स अ नाइस सेशन, लाइट सेशन है, आपको मुसहफ बंद कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। आज हम वर्ड फॉर वर्ड नहीं पढ़ेंगे, नोट्स आपने लिखना है तो आप लिख लें, बहुत थोड़े से नोट्स लिखने की जरूरत शायद होगी, वरना आज हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा हम अपने सेशन को लाइट रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून दिस रमदान, हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून दिस रमदान, यानी इस रमदान में हम किस तरह अपने लिए खजाना बनाएं, या जो भी आप कोई लफ्ज यूज कर लें कि हम किस तरह अपनी दौलत को बढ़ाएं, खजाना बढ़ाएं। टॉपिक तो बहुत अजीब सा लगता है कि हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं और पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मना तो नहीं किया ना कि हम अपने खजाने को, अल्लाह ने नहीं कहा कि ना बढ़ाओ, ठीक है ना। तो आज से, आज के दिन हम सब ये प्रिटेंड करेंगे कि हम सब बिजनेस वुमेन है, हमारे पास बिजनेस है, ठीक है ना। तो अब जब हम बिजनेस वुमेन बन गए तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम कहते हैं ओ देन थिंक बिजनेस, टॉक बिजनेस। आज हमने खाली थिंक बिग बिजनेस करना है, टॉक भी बिजनेस करना है, और कुछ नहीं करना है, कोई फिक्की मसाइल पे बात नहीं करनी है। तो चलें अपने बिजनेस को प्लान करना शुरू करते हैं। जैसे तमाम सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होती हैं, जो कि तमाम वो लोग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनको कुछ बेसिक डिसीजंस करनी पड़ती हैं। मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकती हूँ, और मुझे कितना करना है इन्वेस्ट, और मैं किस तरह मैक्सिमम रिटर्न इससे ले सकती हूँ। हाउ कैन वी अर्न, मतलब हाउ मच कैन वी अर्न, हाउ मच कैन वी इन्वेस्ट एंड हाउ मच कैन वी अर्न। सबसे पहले तो ये होगा ना कि हम कितना कर सकते हैं, हम पहले अपने बिजनेस को जरा सा देखते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बिजनेस तो कर रहे हैं शुरू, अब हमारे पास बैंक अकाउंट है कि नहीं है। बैंक अकाउंट सबके पास है, लेकिन वो बैंक अकाउंट चाहिए हमको जिसमें हमने इस बिजनेस की जो प्रॉफिट है उसको डिपॉजिट करना है। जो कुछ हम अर्न करेंगे, आज की बिजनेस जो स्टार्ट हो रही है, उसको कहां पर हम डिपॉजिट करेंगे। तो पहले 2 सवाल तो आसान है। जब मैंने आपको कहा कि भाई आपने कितना इन्वेस्ट करना है, मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी यही कहेंगे सबसे कम इन्वेस्ट करना है, मिनिमम इन्वेस्ट करना है। और फिर सेकंड सवाल था कि आपने कितना अर्न करना है, रिटर्न कितनी होनी चाहिए। आपका और मेरा शायद एक ही जवाब होगा कि हमने मैक्सिमम रिटर्न, मिनिमम इन्वेस्ट करना है और मैक्सिमम हमें प्रॉफिट चाहिए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि हम किस अकाउंट में इसको डिपॉजिट करेंगे, जो हमें प्रॉफिट मिलेगा कहाँ। अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक ये है कि हम इस दुनिया में ही उसको डिपॉजिट कर लें, और दूसरा है कि आखिरत के लिए। अब इसमें दोनों सिनेरियोस को देखें। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है, अगर हम अपने प्रॉफिट को इस दुनिया में डाल देंगे, कहीं भी डालेंगे, इस दुनिया में हमको रिटर्न मिल गया, ठीक है ना, अगर रिटर्न मिल रहा है, स्टिल इट विल बी टेम्पररी। वो कितना होगा, वो परमानेंट तो नहीं होगा ना। जिस दिन हम मरेंगे, पता है कि मरना तो है ही, उस वक्त फिर हम अपनी वेल्थ को अपने साथ ले जा नहीं सकेंगे अनलेस कि वो सदका जारिया है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम आखिरत में, हियर आफ्टर में अगर हम डिपॉजिट करते हैं, तो हमें पता है कि वो परमानेंटली हमारे पास रहेगा, फॉर एवर एंड फॉर एवर।
अल्लाह के पास, ठीक है ना। सो एज स्मार्ट बिजनेस वुमेन हम क्या करते हैं, लेट अस डिसाइड, हम आज ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अपनी पूरी की पूरी जो डिपॉजिट होगी वो हमने आखिरत के लिए करनी है, आखिरत के अकाउंट में करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 सवाल डिसाइड हो गए। अब हमने ये डिसाइड करना है कि बेस्ट टाइम क्या है, इन्वेस्टमेंट की बेस्ट टाइम क्या है। और नंबर 2 हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी आइटम में इन्वेस्ट करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। हमें ऑलरेडी मालूम है, हम उस दिन पढ़ भी चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ कुछ चीजों को, कुछ लोगों को, कुछ जगहों को, कुछ वक्तों को अल्लाह ताला ने ज्यादा ब्लेसेड बनाया, ज्यादा बरकत वाली बनाई। हमने शायद पिछले या पिछले से पिछले लेसन में पढ़ा था। और हमें पता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रमजान इज द बेस्ट मंथ इन द होल ईयर, ये तो हमें पता है। अब जब हमें पता है कि रमजान बेस्ट मंथ है, तो फिर हम क्यों ना रमजान में ही अपनी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा डालें। बेस्ट मंथ है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्वेस्ट हमें रिटर्न मिलेगी, तो हम अपना तमाम का तमाम सरमाया इस वक्त जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो रमजान में डाल के देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमारे लिए बरकत वाला महीना भेजा है। और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें क्या क्या बरकत हैं, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, वो हम कर चुके हैं। तो अब हमें ये करना है क्रूशियल डिसीजन, हमें डिसाइड करना है। अब हमने टाइम भी डिसाइड कर लिया, अब प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि हम इस बिजनेस में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, हम क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें अब हमें डिसाइड करनी है। अब इसके लिए हमें करेंसी ढूंढनी पड़ेगी, भाई ऐसी करेंसी हो जो हियर आफ्टर में चले। अब हियर आफ्टर में कौन सी करेंसी चलेगी, हाउ डू वी नो दैट, कैसे पता चलेगी? सिंपल, करेंसी हियर आफ्टर की क्या है? सवाब, रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स है, अगर हमें वहां पर रिवॉर्ड मिल रहे हैं, वहां पर सवाब मिल रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। और हम सवाब कैसे हासिल करेंगे वो भी हमें मालूम है, आपको और मुझे तो मालूम ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमारा ईमान यानी हमारा फेथ, एंड देन बिलीफ इन द अनसीन। हमारा जो है, हमारा ईमान जो है वो बिलीफ इन दी, सिर्फ हमारा फेथ ये नहीं कि अल्लाह पे, अल्लाह तमाम, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की किताबों पे, अल्लाह के फरिश्तों पे, सब चीजें आखिरत पे, इस ईमान के साथ अगर हम एक्शंस कर रहे हैं, यानी ईमान प्लस एक्शंस, आमनु आमिलुस्सालिहात इन दिस दुनिया, तो ये दोनों चीजें यहां पर करनी है। और ये दो हमें गारंटी करेंगी कि आखिरत में क्या फलाह, आखिरत में अल्टीमेट सक्सेस इन द हियर आफ्टर। वो अल्टीमेट सक्सेस क्या है उसको भी अभी से देख लें भाई। वो हमारा प्रोडक्ट होगा, वहां हम डालेंगे, हमें कितना उस पर मिलेगा। नंबर 1, प्लेजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रजा, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। नंबर 2, जन्नत, एंटरिंग पैराडाइज। एंड नंबर 3, दोजख से बचाओ, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी हेल फायर। अब ये जब 3 चीजें हमको पता चल गई हैं कि ये हमको मिलेंगी इंशाल्लाह, तो फिर हमने इस तरह से इसके लिए जल्दी से जल्दी वी शुड स्टार्ट एक्टिंग, वी शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन एज फास्ट एज वी कैन। वो कहते हैं ना लॉग स्केल पे, मेरी आदत है हर चीज में लॉग स्केल बोलूं कि भाई जल्दी जल्दी जल्दी, ये जंप मार मार के हमने अभी सवाब कमाने हैं, अजर कमाने हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं how to what to invest, how to invest and how to maximize our profit। ये 3 चीजें अब हम किस तरह करेंगे, and how are we supposed to know that। 2 चीजें हैं, हमें पता है हर चीज के लिए कुरान और सुन्ना, अल्लाह की किताब कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना, ये 2 चीजें अगर हमें मालूम है, हमारे सामने है, तो हमें कोई मुश्किल ही नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अभी उस दिन हमने पढ़ा था कि तमाम जो डीड्स हैं, तमाम एक्शंस जो बनी आदम के हैं, वो अपने लिए होते हैं एक्सेप्ट फास्टिंग। तो फास्टिंग जो है हम किसके लिए करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इट इज ओनली फॉर माई सेक एंड आई विल रिवॉर्ड हिम फॉर दैट। अब अल्लाह ताला जो रिवॉर्ड देंगे, अल्लाह ने नहीं बताया कि रमजान के रोजे का कितना रिवॉर्ड है, नहीं बताया अल्लाह ताला ने। नफली रोजों के बताई हैं, चीजें बताई हैं, मगर ये बताया कि रमजान का रोजा मैं खुद रिवॉर्ड दूंगा, इससे बढ़ के क्या है। तो आइए अपनी बिजनेस के लिए हम अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने ये पक्का इरादा, पक्का इंटेंशन कर लेना है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो बीमार हैं वो भी इंटेंशन करें, उनकी इंटेंशन ये है कि अल्लाह ताला मुझे मौका दे कि मैं और किसी तरह से, फास्टिंग के अलावा किसी तरह से मैं यही रिवॉर्ड मुझे मिल जाए। क्यों, आपकी नियत है, लेकिन आप नहीं रख सकती हैं। आप किसी को खाना खिला देती हैं तो वो भी आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस वक्त लेट अस डिसाइड, ये मैंने इसलिए बीच में ऐड किया कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रमजान के रोजे नहीं रख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको रखने की तौफीक दे। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग टू फास्ट ऑल ऑफ रमजान। और उसके साथ इंटेंशन क्या होगी, 2 चीजें है ना, एक तो एक्शन है फास्ट, दूसरी क्या है, किस लिए करेंगे, इंटेंशन टू ओबे अल्लाह एंड प्लीज अल्लाह।
سول انٹینشن. یہ ہمارا اس طرح سے جب ہم نے انٹینشن کر لی, ناؤ وی آر گیٹنگ انٹو دا رمضان موڈ. وہ کہتے ہیں نا ایک موڈ میں آ جاؤ آپ, اس موڈ نہیں, موڈ MODE موڈ میں آ جائیں. اب آپ رمضان کے موڈ میں انٹر ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم رمضان کے موڈ میں انٹر ہو گئے, ابھی تو رمضان نہیں ہے, ابھی کیا ہے, ابھی شعبان ہے. لیکن شعبان میں اب رمضان میں کتنا ہے, 1 ہفتہ رہ گیا, 1 ہفتہ رہ گیا. تو اب جس طرح سے ہم کسی بھی چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں, اگر کوئی ایگزام ہے ہم اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں پہلے سے. اگر کوئی اور اگر ایک ڈنر بھی ہے, آپ گھر میں کل ایک کسی کو بلا لیں, 2 دن بعد کسی کو, 1 ہفتے بعد بھی, آج سے آپ سوچنا شروع کر دیں گی کیا گروسریز لینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا پکاؤں گی, مینیو کیا ہوگا, کتنے لوگوں کو بلاؤں, پلیٹیں کتنی چاہیے, فلاں کتنے. پتہ ہے نا ایک چیز کے لیے ہم عورتیں, ہمیں پتہ ہے کہ جب ڈنر کریں تو کتنی چیزوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنی وہ جو ڈیٹ ہے رمضان, فرسٹ تھنگ اپنے کیلنڈر پہ جا کے ڈیٹ لکھتے ہیں. پتہ ہے آج کل سب کے پاس فون ہے, لیکن وہ فون کے بدلے آپ جو گھر میں ایک پیج لگا دیں رمضان کا, دیوار پہ لگا دیں, آپ کو بھی نظر آئے گا, بچوں کو بھی نظر آئے گا, سب کو نظر آئے گا, اور اس پہ سٹارٹنگ ڈیٹ پہ ایک نشان لگا دیں رمضان. اس سے پہلے جو دن ہے اس سے پہلے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. بچوں سے کہیں کہ ایک دن جب گزرے اس کو آپ نشان لگاتے جائیں, یہ گزر گیا دن. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ان کی ابھی سے پریپریشن سٹارٹ ہو جائے گی. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی تک یہ زندگی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگژریز دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا علم عطا فرمایا, دین کی فہم عطا فرمائی, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیٹ اس تھینک اللہ, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب تک رکھا اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں ہیلتھ دے, ایمان دے, اپنی بلیسنگ کے ساتھ رکھے, تاکہ ہم رمضان میں نہ صرف روزے رکھ سکیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے جب کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, نمبر 1 کیا کرتے ہیں, یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے بزنس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز کتنے ہیں. مطلب ہم نے کہہ تو دیا ہمیں منیمم انویسٹ کرنا ہے اور میکسیمم ریٹرن چاہیے, لیکن ہمارے پاس ریسورسز ہیں کتنے, ہمارے پاس کرنٹ بیلنس کیا ہے, ہمیں وہ تو دیکھنا پڑے گا نا. اور وہ کیسے کریں گے ہمیں اپنا سٹاک لینا ہے, بینک جا کے پیسے نہیں دیکھنے, ہمیں اپنا سٹاک لینا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے اور کیا چیز کی کمی ہے. نمبر 1, are we living up to the شہادتین, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کیا ہم اس پہ لیو کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی اس پہ گزار رہے ہیں. نمبر 2, کیا ہم اللہ کی ڈیوٹیز جو ہیں, ہماری جو ڈیوٹیز ہیں اللہ کی طرف, کیا ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں, حقوق اللہ جس کو کہتے ہیں, کیا ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں پوری طرح سے. نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا کمی ہے. کیا ہم اپنے پیرنٹس کے لیے, سب سے پہلے اللہ کے بعد پھر کیا تھا پیرنٹس, ہم اپنے پیرنٹس کی اوبلیگیشنز کو فلفل کر رہے ہیں کیا, اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس میں کیا کمی ہے. تیسری چیز پہ, تیسری یا چوتھی ہو گئی شاید, اگر ہم اپنی رسپانسبلٹیز اپنے ذی القربہ, اپنے جو نیئر ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں, اپنے بچوں, اپنے شوہر, اپنے بھائی بہن, رشتہ دار کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہم رشتہ داروں کے علاوہ اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کر رہے ہیں, دوست ہیں, نیبرز ہیں, سب. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, کیا ہم اپنی ڈیزائرز کو روکنے والے ہیں, کیا ہم روک سکتے ہیں. یہ بھی سٹاک لینا ہے کہ نہیں ہم کیا کریں گے, رمضان آئے گا, کیا کریں گے, چائے پینی ہوگی, کافی پینی ہوگی, میرا کیسے دن گزرے گا, اوہو میری تو سونے کی عادت ہے, تراویح کے لیے کیسے جائیں گے. وہ ڈاؤٹس جو آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں, وہ جو ڈیزائرز آ رہے ہیں, کیا ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں گناہوں سے, ہر قسم کے گناہ, آنکھوں کے, کانوں کے, لمبس کے, ہونٹ کے, زبان کے, جتنے بھی گناہ ہیں, کیا ہم کوشش کریں. یہ ہمارا سٹاک ہے, یہ نا آپ نے مجھے بتانا ہے نا میں نے آپ کو بتانا ہے. ہم اپنے پیسوں کو چھپا کے, اپنی اثاثے کو کہتے ہیں نا چھپا کے رکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات, کیا ہم ربا سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں. ربا یعنی انٹرسٹ, اس سے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں. اگر ہم نہیں دور رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, اگر ہمارے اندر یہ ڈیفیشنسیز ہیں, یہ ویکنیسز ہیں, یہ خرابیاں ہیں, تو ہم ان کو دور کریں, ان کو دور کریں. اور اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں, ہم سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیں یا اپنے آپ کو فوکس کر لیں ان ریسورسز پہ, ان غلط چیزوں سے ڈائیورٹ کر لیں اور ان ریسورسز کی طرف فوکس کر لیں جو کہ سیدھا راستہ ہے. اس میں 2 چیزیں 3 چیزیں ہیں بیسیکلی. ایک, ہم اپنے ایمان کو انکریز کریں, انکریزنگ آر فیتھ, اپنا ایمان. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم رمضان جو ہے اس کو اللہ کی اوبیڈینس میں اسپینڈ کریں.
ابھی ہمارے پاس اسٹاک جو ہے اچھا نہیں ہے، چلو سمجھ لیں، اچھا بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی اچھا ہو سکتا ہے، کچھ چیزوں کی کمی ہے، وہ رمضان میں ہم اس کو پورا کریں، اور ہم پورا رمضان کے لیے ارادہ کر لیں وی ول اسپینڈ دا ہول آف رمضان ان اوبیڈینس ٹو اللہ. اور نمبر 3 کیا ہے؟ وی ول اسٹے اوے فرام ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ. اپنے ایمان کو انکریز کریں، اوبیڈینس کریں، ڈس اوبیڈینس سے بچ کے رہیں، حرام کی ہر چیز سے بچ کے رہیں. تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ ہمیں سٹارٹ جب کرنا ہے نا، ہم اب سٹارٹ کر رہے ہیں، رمضان سٹارٹ ہوگا، سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم سنسیئرلی توبہ کریں، توبۃ النصوحہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہم کریں، اللہ کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نور میں آیا نمبر 24، سورہ نمبر 24 آیا نمبر 31 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سب توبو اللہ، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں تاکہ آپ فلاح پائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے لوگو آپ اللہ سے توبہ، آپ اللہ کے سامنے جا کے توبہ کرو، میں دن میں 100 ٹائمز توبہ کرتا ہوں، دن میں ایک دن میں 100 ٹائمز توبہ کرتا ہوں، صحیح مسلم میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سن لیس تھے، معصوم تھے، کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا، اگر وہ 100 دفعہ توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کم از کم اتنا تو روز کرنا ہی ہے نا. اگر اتنا نہیں اس سے زیادہ کر سکے تو اس سے زیادہ کریں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، کوئی کہتا ہے میں پتہ نہیں کتنی، وہ لمبی تسبیح نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم منیمم اپنے لیے ایک 100 ٹائمز تو رکھ لینا. یہاں سے ہم اپنی سلیٹ کو کلین کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں پھر کیا کرنا ہے، یہ تو ہم نے استغفار کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے سولز کو، اپنی نفس کو بھی پیوریفائی کرنا ہے. وہ ہم کیسے کریں گے کہ ہم اپنے دل میں سے ہر قسم کا گرج نکال لیں گے. کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے گرج ہے، اس کو ہم ہٹا لیں گے، اور ہم ان کو جن سے ہمیں ہے کچھ بھی ہے ان کو ہم forgive کر دیں گے. forgive others and seek forgiveness from them. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، سورہ نور میں ہی ہے یہ بھی کہ let them pardon and forgive. آپ ان کو معاف کر دیں، اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں تو آپ دوسروں کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحمان، سب سے زیادہ ہمیشہ مغفرت کرنے والے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فارگیو کریں، ہم دوسروں کو فارگیو کریں، تو آئیے آج ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے بزنس کے لیے کہ ہم سب کو فارگیو کرتے ہیں. ہم ان کو تو فارگیو کر لیں گے جن کو ہم چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو جلدی فارگیو کر لیتے ہیں. ایک دن میں کیا، ایک لمحے میں بچے کچھ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اس کو معاف کیا. آپ یقین کریں اگر بچوں کے منہ سے کچھ نکل جائے تو یہ کہتے ہیں اللہ ان کو ہم نے معاف کیا، کیونکہ اللہ ان کو مت اس کی سزا دینا. تو لیکن ہم ان لوگوں کو بھی معاف کریں جن کو ہم ہیٹ بھی کرتے ہیں. سو وی لو اور وی ہیٹ، ہم نے سب کو معاف کرنا ہے. اور ہم کیوں معاف کر رہے ہیں؟ جسٹ ٹو سیک دا پلیجر آف اللہ. آپ کو یاد ہے آخرت کی کرنسی میں نمبر 1 کیا تھا؟ پلیجر آف اللہ. سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے دل سے سب کو معاف کرتے ہیں، جس میں کون کون انکلوڈڈ ہے. کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگنی ہے. اپنے پیرنٹس سے، اپنے گرینڈ پیرنٹس سے اگر وہ زندہ ہیں، اپنے اسپاؤسز، ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے سے معافی مانگے. معافا معافی ہمارے میں میری امی کہتی معافا معافی کرنا. اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے فرینڈ سے، اور اگر آپ پاکستان میں رہ رہی ہیں کہیں بھی ہے تو آپ کے سرونٹ زیادہ، وہ بھی آپ کے فل ٹائم سرونٹس ہوتے ہیں، ان سے، آپ کے نیبر سے، آپ کی کمیونٹی سے. اب ظاہر یہاں اگر آپ جا کے کسی گورے سے کہیں گے پلیز فارگیو می تو وہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا اچانک. تو دیکھیں سوچ سمجھ کے ہر ایک سے بات کرنی ہے. اگر کسی فیملی ممبر یا کسی فرینڈ کے ساتھ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی ایشوز ہیں، اس کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور ہمیں کیا چاہیے اس وقت؟ ریوارڈ. کیا چاہیے؟ اجر. کیا چاہیے؟ ثواب. اور کہاں چاہیے؟ آخرت میں چاہیے. دنیا میں بے شک کوئی بھی کچھ سمجھ لے، او یہ مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی، اس کا مطلب قصور اس کا تھا، دیکھا یہ میرے پاس آ گئی. کوئی بات نہیں، آپ نہ فیل کریں، آپ معافی مانگیں. تو پھر ایک اور چیز ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جب اپنے آپ کو کلین کر رہے ہیں، اپنے سلیٹ کو کلین کر دیا، تو اب ہم نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی فیملی کو ہم آگ سے بچائیں، دوزخ کی آگ سے بچائیں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بائی سیکنگ نالج. نالج کس چیز کے لیے؟ اس وقت کیونکہ ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، تو رمضان کے بارے میں اس کی رولنگز، جو فاسٹنگ کی ہیں اس کی ورچیوز دیکھیں. ورچیوز بھی ہم نے پڑھ لی پچھلے لیسن میں. رولنگز جو ہے وہ میں نے آپ کو اگر الگ سے آپ کو گروپ پہ آپ کو ڈال دیا، پرانا ایک میرا جو تھا ریکارڈنگ وہ ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ التحریم میں؟ اللہ تعالیٰ التحریم میں کہتے ہیں سورہ نمبر 66 آیا نمبر 6 کہ آپ لوگ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اللہ ताला कहते हैं बचाओ, बचाइए, हुक्म है बचाइए अनफुसकुम, अपने आप को, अहलिकुम और अपनी फैमिली को, किससे? एक आग से जिसका फ्यूल क्या है, जिसका फ्यूल क्या है? पीपल एंड स्टोन, अन्नास वल हिजारा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि आप फास्टिंग के बारे में जितना भी लर्न कर सके ऑथेंटिक सोर्सेस से, अच्छा, और वो जो नॉलेज है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपनी पूरी फैमिली को बचाएं, उसकी ब्लेसिंग्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रूलिंग्स क्या है। और जो यंग आपकी फैमिली में बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे नहीं लेकिन थोड़े 7 साल से बच्चे हैं, उनसे ऊपर हैं, उनको प्रिपेयर करें थोड़ा थोड़ा फास्टिंग के लिए, चाहे वो फास्टिंग आधा करें चाहे वो थोड़ा करें, लेकिन उनको पता है कि हाँ भाई हम रोजा रख रहे हैं, हम रखेंगे आइंदा भी इंशाल्लाह। फिर क्या करना है, यही चीजें आपको, जब आप फैमिली को भी बचाने जा रहे हैं और आप खुद भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं फास्टिंग के लिए, तो आप क्या करें, इस हैबिट में पड़ जाएं, अपनी आदत डाल दें। देखिए आप लोग की अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, हमारी आदत है, हम लेक्चर सुनते हैं, हम जिक्र करते हैं, हम कुरान रीड करते हैं, हम अपने नोट्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा ज्यादा करने, थोड़ा सा ज्यादा कुरान जो है उसको रिसाइट करना शुरू, अगर आप पहले आधा जूस पढ़ते थे, अभी 1 जूस की स्टार्ट करें कि रमजान में आप कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी, या 1 रुकू ऐड कर लें, जो भी कर लें, लेकिन क्या करें, ट्रांसलेशन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि क्या है। बेशक आप पूरा कुरान ना खत्म कर सकें, कोशिश ये करनी है कि अगर हो जाए तो हो जाए, फर्ज नहीं है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड भी बहुत है। कुछ जिक्र शुरू कर दें, ऑथेंटिक जिक्र, आप, मुझे पता है सब लोग अस्कार करते होंगे, लेकिन अब आप थोड़े से और उसमें बढ़ा दें जो आप कर सकें, और ये जैसे इस्तिगफार है, दुरूद शरीफ है, ये सब चीजें आप ज्यादा ऐड कर लें, अल्लाह की तस्बीह है। और फिर अगर आपको पता है कोई ऑथेंटिक सोर्सेज है, उससे आप लेक्चर सुनना शुरू कर दें। और जब सब लोग कहते हैं रमजान की तैयारी में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, मैंने आपको टोटली मना नहीं किया कि आप खाना पकाने और सब कुछ करके ना रखें, मैंने कहा इतना टाइम उस पर ना जाया करें रमजान के दिनों में खासकर, और इतनी इलेबोरेट तैयारियां कि आप रमजान को एक बस बना लें कि भाई हमने हमने तलनी ही तलनी है, हर चीज को तलना है, हर चीज को फ्राई करना है, हर चीज को काटना है। तो आप जितनी चीजें आपको लगता है कि रमजान में आपको इबादत से वो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, वो चीजें आप अभी कर लें। जब सबसे पहले अपने घर को, अपने रूम को, अपने किचन को, अपने कबर्ड्स को, अपने ड्रॉर्स को, अगर आपको लगता है कि नहीं है क्लीन, उसको क्लीन कर लें, उसको ऑर्गेनाइज कर लें, ताकि रमजान में आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी आदत है हमेशा ऑर्गेनाइज रहने की, उसको जरूरत ही नहीं है। फिर ग्रोसरीज वगैरह, जैसे आप डिनर के लिए तैयारी करते हैं, आप पूरे रमजान के लिए अब आप अपनी पूरी शॉपिंग, जो इंक्लूडिंग, मैं बता रही हूँ, इंक्लूडिंग ईद की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग भी रमजान से पहले कर लें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए गिफ्ट्स भी। ईद पे गिफ्ट देना अच्छी बात है, आप दें एक दूसरे को, और इसमें आप याद रखें कि जो गरीब लोग हैं, जो नीडी हैं, उनके लिए भी ईद गिफ्ट्स तैयार करें, उनके लिए भी अभी से खरीद लें। अगर कोई कॉन्वर्ट्स आपके दोस्त हैं, उनके लिए भी खरीद लें, और सब चीजों को सॉर्ट आउट कर लें, अपने मटेरियल्स को, रीडिंग मटेरियल को, हर चीज को, क्या आपने सुनना है, उसके लिए भी आप अभी से तैयारी करके रखते हैं कि मैंने फला चीज सुननी है रमजान में, फर्स्ट डे से लेके फला। जैसे अगर आपने कोई कोर्स करना है, जैसे एक रमजान है, मैंने कहा मैंने इसमें 3 कोर्स करने हैं, तो मैंने 10-10 दिन के 3 कोर्सेज चुन लिए, और 10 डेज में जो 10 वीक्स का कोर्स था, उसको मैंने 10 डेज में खत्म करके अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। मैं कोई आप लोगों को इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कहें कि ओ माशाल्लाह इसने कर लिया, मैं बता रही हूँ कि तरीका ये है। फिर आप ये करें कि रमजान में आपने अगर ज़कात देनी, अगर आपकी डेट है ज़कात देने की, तो आप अपनी ज़कात अभी से कैलकुलेट कर लें, मतलब 1 दिन पहले, 2 दिन पहले रमजान से कैलकुलेट कर लें, सदकात किस किस को देने वो कैलकुलेट कर लें, अपनी लिस्ट बना ले कि रेसिपिएंट जो चैरिटीज की है, जो भी आप कर सकें, ये सब आप अभी से कर लें, ताकि रमजान में बैठ के ये सब नहीं करना पड़े। वो टाइम आपका ज्यादा इबादत, ये भी इबादत है, लेकिन वो ज्यादा आपको लगता है ना, एक हर्फ भी अगर आप कुरान का पढ़ेंगे तो आपको वो ज्यादा उसका सवाब मिलेगा। ये सब चीजें कर लें, और जो कुछ आप रमजान के लिए, कुकिंग के लिए आपको इजीली कुक करके रख सकें, वो भी रख लें, ताकि रमजान में आपका इतना टाइम कुकिंग पे नहीं लगे। और इसके लिए बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं अपना 24 आवर का एक स्केड्यूल बना लें रमजान के लिए। 24 आवर्स के स्केड्यूल में आप अपने गोल्स लिख लें, मेरे गोल्स क्या है, मेरे टारगेट्स क्या हैं, अपने स्केड्यूल में ये क्लियर भी होने चाहिए, स्पेसिफिक भी होने चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए, अचीवेबल भी होने चाहिए, और रियलिस्टिक भी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, हर पर्सन डिफरेंट होता है, हर एक की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैंने तो 2 जुज रोज पढ़ने हैं, और मेरी अगर स्लो स्पीड है और मैं नहीं पढ़ सकती और मैं ट्रांसलेशन से पढ़ी, तो मैं आपसे कंपटीशन नहीं करूंगी, मैं अपनी कैपेसिटी को देखूंगी। हर बंदे का अपना गोल होना चाहिए, मैंने इतनी तस्बीह पढ़नी है, मैंने इतना जुज पढ़ना है, मैंने ये हदीस पढ़नी है, सब कुछ स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल जो आप कंसिस्टेंटली कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अच्छे काम करो, गुड डीड्स करो, सिंसियरली करो, मॉडरेटली करो, और ये याद रखें कि आपके डीड्स जो है वो आपको जन्नत में नहीं ले जाएंगे,
اور وہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ نہیں your deeds will not make you enter paradise. ہاں یہی ہے. And that the most beloved deeds to Allah is the most regular and constant. ٹھیک ہے نا, even if it were little, آپ کانسٹنٹلی کر رہے ہیں بخاری میں اور اچھے ڈیڈس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم کو جنت میں انشاءاللہ جگہ دیں گے. تو ہماری ڈیڈس اللہ قبول کریں گے, لیکن جنت میں جانا جو ہے ہماری ڈیڈس پلس اللہ کا کرم ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو بیسیکلی مطلب بیسکس بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں نہیں مجھے تو میڈ اسکول جانا ہے, لیکن ہمارے پاس ابھی ہم نے ہائی اسکول کیا اور ہم کہتے ہیں میڈ اسکول جانا ہے, کہ آپ کو جانے دیں گے؟ تو وہ بیسکس ہم کو پوری کرنی ہے, جو بیسک ہے وہ ڈیڈس ہم نے پوری کرنی ہے. تو ہمیں ایسے گولز بنائیں اپنے لیے کہ آپ اپنے گولز اور ٹارگیٹس کو چینج بھی کر سکیں. یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی سکسیس کے لیے, اپنی میکسیمم ایفیشنسی کے لیے, آپٹیمم ہونے کے لیے ہمیں وہ پرنسپل یوز کرنا ہے جس کو کہتے ہیں انکارپوریشن. یعنی انکارپوریٹ کرنا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں آج کل, اس کے اندر ہی آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ملٹی ٹاسکنگ, کہ ویمن تو کہتے ہیں نا ویمن آر ریئلی گڈ ایٹ اٹ. تو جب ہم کلین کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, کوکنگ کر رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں, جم میں کیا کر سکتے ہیں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, ایک کلاس سے دوسرے کلاس جانے میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں آپ کیا کر سکتے ہیں. قرآن کو سن سکتے ہیں, سن تو سکتے ہیں, پڑھنا مشکل ہوگا. آپ ڈرائیو کریں, آپ کان میں, ایک کان میں ڈال کے, دو میں نہیں, آپ اس پہ لگا دیں, اسپیکر پہ لگا دیں, اور آپ کم از کم کوئی ٹرانسلیشن, کوئی تفسیر سن لیں, قرآن کی ایک ریسیٹیشن ہی سن لیں. تو اپنے لیے انکارپوریٹ کر لیں ان ہر آنے جانے کو بھی, کوکنگ, کلیننگ, ہر چیز کے ساتھ کوئی چیز جس میں آپ کم از کم سن تو رہی ہیں نا, پڑھ تو نہیں سکیں گے, سن تو رہی ہیں نا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ, ایک اور چیز ہوگی کہ اس میں آپ کو بینیفٹ آپ اس طرح کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک بزنس پارٹنر ہو, اپنے گولز کو اچیو کرنے میں, گولز پہ پہنچنے میں, اور گولز میں چینج کرنے کے لیے, ٹارگیٹس اچیو کرنے میں آپ کے لیے. اب آپ خود ہی سوچیں کہ کون ایسا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل بزنس پارٹنر بن سکتا ہے, جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو سکسیس ملے. اور ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ اپنے لیے خود چوز کریں. آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے, آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے, آپ کا بھائی, بہن, فرینڈ, ہسبینڈ, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے لیے بزنس پارٹنر ابھی سے سوچیں کہ آپ نے کس کو رکھنا ہے جو آپ کے گولز کو اچیو کرنے میں آپ کی مدد کرے, اور اگر آپ کہیں سے ڈیفیشنٹ ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ کرے اس کو اچیو کرنے میں. اب آتے ہیں ایکچوئل بزنس, ریئل بزنس ٹاک میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں بزنس کرنے کے لیے. آئیدر وہ اس میں میکسیمم پروفٹ کرتا ہے یا وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ہمارا بزنس تو یہ صحیح بزنس ہے کہ ہمیں 24 آورس کے بدلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے, اگر ہمیں ریئلی فارچون بنانا ہے, خزانہ بنانا ہے, تو ہمارے پاس صرف 24 آورس نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے پاس پورا مہینہ ہے رمضان کا. اسی لیے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کریں. وی ہیو 1 month انسٹیڈ آف 24 آورس, لیکن ہم نے جو اسکیڈول بنانا ہے ایوری 24 آورس کا بنانا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ پورا رمضان ہے, پورا رمضان کو آپ اس طرح سے تصور کریں گویا کہ یہ ایک اینیول سیل ہے, گرینڈ اینیول سیل ہے. ٹھیک ہے نا, جس طرح کرسمس کا ہوتا ہے, 4th of July کا ہوتا ہے, اسی طرح کا فلاں ڈے کا ہوتا ہے. اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے مدرس ڈے سیل ہے, ہم عورتیں, ہمارے لیے مدرس ڈے سیل ہے, گرینڈ اینیول سیل ہے. اینڈ سوری, بیڈ لکھا ہوا ہے, نو رین چیکس, نو رین چیکس. ہمارے پاس یہ مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ, اس سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے رمضان میں نہیں کیا اور آپ نے کہا میں رمضان کے بعد کر لوں گی. نہیں, لیٹ اس میک دا بیسٹ آف اٹ انشاءاللہ. ہمارے ایچ مومنٹ جو ہے, ایوری مومنٹ از پریشیس, اور ایچ ایکشن ول کاؤنٹ. یاد رکھے, ایک آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب ہم نیت کرتے, ایک نیت کرتے ہوئے اگر ہم نے جوتے بھی پہننے ہیں, قمیض بھی پہننی ہے, رائٹ سلیو پہلے ڈالیں گے, لیفٹ سلیو بعد میں ڈالیں گے, رائٹ چپل پہلے پہنیں گے, لیفٹ چپل, اس کا بھی ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے, although we do it all the time. تو اسی لیے ہمیں نہیں پتا کہ نیکسٹ رمضان تک, اس رمضان بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم رمضان تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, رمضان کے اینڈ تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, اور نیکسٹ رمضان کی تو بات ہی نہ کریں. تو اس رمضان کو آپ اپنا گرینڈ اینیول سیل پیریڈ لے لیں, اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایچ ہارٹ بیٹ کے ساتھ ساتھ ہم ڈیتھ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں نا, ڈیتھ سے دور تو نہیں جا سکتے نا, ڈیتھ کے قریب ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو ٹائم ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ وقت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپرچونٹی دے رہا ہے. تو ہم اس کا بیسٹ یوز کریں, بیسٹ یوز آف آر ٹائم کریں. اور دیکھیں یہ ٹائم جو ہے نا, یہ ٹائم ایسا نہیں ہوتا, پہلے بھی میں آپ کو کسی اس میں بتا چکی ہوں کہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا ویلیو اتنا زیادہ ہے. ایک دفعہ شاید میں نے العصر کا آپ کی کلاس میں شاید نہیں بتایا, بٹ سورہ العصر کے تفسیر میں بتایا تھا کہ ایک
ٹائم ایسا ہے کہ اس کی وقت، اس کی قیمت، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ایک برف بیچنے والے سے آپ سیکھیں. برف بیچنے والا جب برف بیچتا ہے تو آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ برف خرید لو، میرا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، برف خرید لو، مجھ سے میرا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اب لوگ برف تو اس سے خرید لیں گے. اب تو ہمارے زمانے میں یہاں تو کوئی برف بیچنے والے ہیں نہیں نا، لیکن سمجھے غریب ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ٹھیلے پہ لے کے برف بیچ رہے ہیں. اب وہ اگر اس کا برف پگھل گیا تو اسے کوئی خریدے گا کیا؟ گھل جائے گا وہ سرمایہ. تو اسی طرح ہم برف کو، ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی برف کی طرح سمجھ لے کہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن برف کو تو پھر بھی اگر ہم نے فریز کر دیا تو وہ فریز ہو جاتا ہے، بعد میں تھو کر سکتے ہیں. یہ تو کیا کرنا ہے، ہم ٹائم کو فریز بھی نہیں کر سکتے، ہم فریز بھی نہیں کر سکتے اور بعد میں تھو بھی نہیں کر سکتے. ٹائم تو بس گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک ٹک ٹائم گزرتا جا رہا ہے. ابھی ہم نے کلاس شروع بھی نہیں کی تھی، ابھی ہماری کلاس آدھی گزر گئی. تو اسی لیے صحابہ جو ہیں وہ لوگ جب سردیاں آتی تھیں تو وہ اتنے خوش ہو جاتے تھے، اتنے خوش ہو جاتے کہ لمبی لمبی راتیں ہوں گی، ہم زیادہ فوکس کریں گے اپنی ورشپ پہ. اور جب گرمیاں آتی تھی تو کہتے او لمبے لمبے دن ہیں، ہم دن کو اتنی ساری عبادت کر سکیں گے. ہم بھی اپنی انکریز کر لیں فوکس کو اپنی ورشپ، اپنے رب کی ورشپ، اپنے رب کی عبادت میں. لیکن ہم کس طرح انکریز کریں گے فوکس کو؟ اس کے لیے بھی ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اٹ از ایبسولوٹلی اسینشیل کہ ہم ٹیکنالوجی ڈائٹ پہ چلے جائیں. نو ٹی وی، نو ویڈیوز، نو فلمس، نتھنگ. اور مور اسپیسیفکلی سوشل میڈیا ڈائٹ، کیونکہ ہمارا دل پڑا ہوتا ہے یوٹیوب پہ، اس پہ اس پہ، چاہے وہ ریسیپیز ہی دیکھ رہے ہو، چاہے آپ اسلامک پروگرام دیکھ رہے ہو. کب فیس بک پہ جائیں گے، ہم لوگ کرتے ہیں فیس بک پہ جا کے کسی کے کامنٹس، کسی کا کیا. نو فیس بک، نو واٹس ایپ، نو انسٹاگرام، نو ٹیلی گرام، نو ٹویٹر، نتھنگ. بس اپنے آپ کو 1 مہینے کے لیے ان سب چیزوں سے فارغ کر لیں. آپ اپنے فرینڈس کو بتا دیں میں ایک ڈائٹ پہ جا رہی ہوں، اور وہ ڈائٹ یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا اور میں ٹیکنالوجی ڈائٹ پہ جا رہی ہوں، مطلب ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کروں گی، اس سے میں روزہ رکھ رہی ہوں. تو پھر آپ سب فرینڈس کو بھی، فیملی کو بتا دیں کہ میں چونکہ کمپلیٹ بریک میں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز نہ بھیجیں جو میرا ٹائم ضائع کرے. اور اگر وہ اسلامک بھی ہے تو بھی آپ خود بھی نہ بھیجیں اور ان کو بھی کہیں کہ آپ کو نہ بھیجیں. تو اگر آپ کے پاس اپنا اسکیڈول ہو، سب کچھ ہے، تو اس میں آپ بجائے فیس بک اور اس کے بدلے آپ اپنا اچھی چیزوں میں، یعنی بہتر چیزوں میں، وہ بھی بری چیز نہیں ہے لیکن آپ اپنا ہر اچھی چیز کو میں استعمال کرنے کے لیے اپنی اس اسکیڈول میں انکلوڈ کر لیں. دیکھیں ایگزام میں بھی یہ ہوتا ہے، جب ہم ایگزام کسی چیز کا دے رہے ہوتے ہیں، ہم اور کوئی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف فوکس کرتے ہیں ایگزام کا جو کنٹینٹ ہے اس پہ. کیونکہ اگر ہم اور چیزیں پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہمارا ایگزام تو رہ جائے گا نا. ایگزام کیسے کریں گے؟ اور وہی چیزیں جو ہم ایگزام کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم کہیں گے چلو باقی چیزیں چلو سائڈ پہ رکھتے جاؤ، انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد پڑھ لیں گے. اب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی انشور کرنا ہے، یہ بھی ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ گارنٹیڈ ہے کہ ہمیں بیسٹ رزلٹ ملے گی. گارنٹی کے لیے کیا چیزیں ہمیں پتہ ہے؟ 2 چیزیں ہیں، کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہوں. ایک انٹینشن صحیح ہونا چاہیے فار اللہ الون. ہماری جو انٹینشن ہے اس رمضان کی، ہم نے پہلے تو کر لیا کہ ہم بھئی اللہ کی اوبیڈینس کریں گے، لیکن ایک اور انٹینشن ہے سنسیئرلی فار اللہ. کا مطلب ہے ہم ویٹ لوز کرنے کے لیے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، ہم شو آف کرنے کے لیے روزے نہیں رکھ رہے کہ او میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے. اور ویٹ لوز کرنے کے لیے، ویٹ خود ہی لوز ہو جائے گا، دیٹ ول بی اے بونس. لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ویٹ لوز کرنے کے لیے. تو ہمیں ہمارا جتنا بھی اجر ملے گا ہماری انٹینشن اور ایکشن دونوں پہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح لیٹ اس ارن برکہ، میکسیمم برکہ. کس طرح ہم میکسیمم برکات حاصل کریں گے، بلیسنگز کس طرح حاصل کریں گے؟ نمبر 1 یہ کہ رمضان سٹارٹ ہوا، ہیو سحور. اپنی جو سحری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے، ان سحور there is blessing. اب یہ ہے کہ اب اس میں دیکھیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اٹ از ڈفرنٹ فرام دی پیپل آف دا بک. ہم ان لوگوں کے لیے کیا تھا؟ سحری نہیں تھی، ان کے پاس سحری نہیں تھی، ہمارے پاس سحری ہے. اور ہمارے لیے ایک اچھی سحری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایون اگر آپ صرف پانی بھی پی لیں، صرف ایک کھجور بھی کھا لیں، لیکن اٹھیں، آپ اٹھیں. کیونکہ اگر صرف پانی بھی پی لیں، کھجور بھی کھا لیں، ملک بھی پی لیں، کچھ بھی کر لیں، یو اسٹل گیٹ ریوارڈ فار ویکنگ اپ اینڈ ہیونگ سحور. تو اس لیے چاہے ایک گلاس پانی پی لیں. آپ کے مجھے بھوک نہیں لگتی ہے، میں نے رات کو دیر سے کھایا تھا، پھر بھی ایک اور سحور ہو گیا. اب ایک اور چیز، کس چیز میں آپ برکہ حاصل کریں گے، کس چیز سے آپ کو زیادہ ریوارڈ ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ جب اپنا افطار کریں گے تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہے.
ڈیلے نہیں کرنا ہے افطار کو. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے سورج تو ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بیفور سن سیٹ آپ کھول لیں. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کو سورج نظر آ جائے کہ سورج غروب ہو گیا, آپ کے اسکیڈول کے مطابق ہو گیا, تو آپ ہیسن ٹو اوپن یور فاسٹ. اور اگین سننا ہے کہ آپ روزہ کھولنے کے لیے کھجور اور پانی. تو فیملی کے ساتھ بیٹھیں, افطار کریں, کچھ مل کے حدیث کریں, بچوں سے پوچھیں ان لوگوں نے آج کیا سیکھا. تو یہ آپ کے افطار کے لیے ایک اسکیڈول بن جائے گا اور انشاءاللہ ایک عادت ہو جائے گی. اس کے بعد میں کہتی ہوں چلیں ملینز ارن کرتے ہیں. ملینز کیسے ملینز ارن کریں گے؟ ابھی تک تو ہم نے ارن لی, برکہ لی, ریوارڈز لیے, ابھی ہم ملینز پہ پہنچ گئے ایک دم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں. اور کب آتے ہیں؟ لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ, ایوری نائٹ. اور آ کے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے مجھے پکارنے والا جس کو میں جواب دوں, کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں, کوئی ہے مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا جو میں اس کو دوں. یہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہے اس سے تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہی ہے نا. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ قیام اللیل کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں وہ تھرڈ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے کہ ہم جو ہے قیام اللیل جو ہے وہ ہم عشاء کے فوراً بعد تراویح کی صورت میں پڑھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو قیام کرے گا رمضان میں ود دا امام, شاید نہیں بتایا گا, ود دا امام انٹل ہی فنشز. اگر آپ تراویح پڑھیں امام کے پیچھے یعنی جماعت میں پڑھیں, جو بھی آپ کے گھر میں جماعت ہے مسجد میں, تو جب تک وہ ختم نہیں کرے گا آپ ختم نہیں کریں گے, اس کے لیے کتنا ثواب ہے کہ پوری رات اس نے عبادت کی, پوری رات. آپ کی تراویح شاید آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے, 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے, بٹ یو گیٹ دا ثواب فار دی انٹائر نائٹ. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تراویح بنا دیا تو ہمارے لیے آسان ہو گیا. خود بھی تراویح پڑھیں, بچوں کو بھی انکریج کریں, چاہے گھر میں پڑھ رہے ہو, چاہے مسجد میں پڑھ رہے ہو, چاہے لاؤڈ پڑھ رہے ہو, چاہے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہو, چاہے الگ الگ پڑھ رہے ہو, لیکن تراویح پڑھیں. ٹھیک ہے نا, ضرور پڑھیں. اور اس میں بہت ثواب ہے. اور اس میں پلیز یہ مت سوچیں کہ 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے, اس میں نہیں گھس رہی ہوں. ٹھیک ہے نا, ملینز تو ہم نے ارن کر لیے تراویح پڑھ کے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی, چونکہ وہ آپ کو پھر بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ٹائم جو ہے مجھے وہ ٹائم پہ بھی دعا کرنی ہے, لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ, تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس وقت بھی آپ پڑھ لیں, 2 رکعت 4 رکعت, کوئی منع تو نہیں ہے. تو آپ سحری سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اور اس وقت دعا بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے چوز کرنا ہے کہ میں تراویح پڑھوں یا میں تہجد پڑھوں اس وقت, وہ بھی آپ چوز کر سکتی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے رکھا ہے. اس کے بعد ملینز تو ہم نے کما لیے انشاءاللہ تراویح سے یا تہجد سے. اب ہم بلینز کماتے ہیں. بلینز کس طرح کمائیں گے؟ خوب ساری دعائیں کریں, خوب ساری دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ جو ہم نے سورہ بقرہ میں کیا پڑھا تھا لاسٹ ویک 186 آیا میں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے آئی رسپونڈ. پہلے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں عجیب ہوں, میں جواب دیتا ہوں. کس کو؟ جب میرا بچہ اذا دعان, جب میرا سلیو جو ہے وہ مجھے پکارتا ہے, اذا دعان, جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے اٹ از مخ العبادہ, یعنی اٹ از دی ایسنس آف ورشپ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ there is no act which is more noble than dua in the sight of Allah. تو جب دعا اتنی اچھی چیز ہے تو ہم دعا پڑھنے میں کیا ہوتا ہے, کتنی دیر لگتی ہے, ہماری دعائیں ہیں نا, اور اس میں بھی ہم کو ثواب مل رہا ہے. اسی لیے تو بلینز ہے, جتنی بھی دعائیں کریں گے بلینز کما لیں گے. اور پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ تھے, سم صحابہ, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا, ہمیں رمضان کا موقع دینا. اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو اس کے بعد جو 5 مہینے اور رہ جاتے تھے, 7واں مہینہ گزر گیا, 5 مہینے جو اور رہ جاتے تھے نیکسٹ رمضان کے لیے, اس میں وہ یہ دعا کرتے تھے, یا اللہ ہماری فاسٹنگ کو ایکسیپٹ کر لے, ہمارے پریئرز کو ایکسیپٹ کر لے, ہماری عبادات کو ایکسیپٹ کر لے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرنی کہ یا اللہ ہماری فاسٹنگ, ہماری پریئر سب چیز ایکسیپٹ کر لے, ہماری عبادات ہمارے لیے ایزی کر لیں, ہماری صدقات, ہمارے خیرات, ہماری صیام, ہمارا قیام, سب کچھ ہمارے لیے آسان بھی کر دے اور ایکسیپٹ بھی کر لے. اور پھر یاد رکھیں کہ یہ بھی ہم نے حدیث سنی ہے کہ ایک فاسٹنگ پرسن کا, روزہ رکھنے والے کی دعا کو اللہ تعالیٰ ٹرن ڈاؤن نہیں کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے. اور خاص کر کچھ روایات میں یہ کہ جب روزہ کھولنے سے پہلے, تو
کوشش کریں کہ روزہ کھلنے سے پہلے بھی تھوڑا سا ٹائم رکھیں جس میں آپ دعائیں کر سکیں، اپنے لیے بھی، اپنے فیملی کے لیے بھی، انٹائر مسلم امہ کے لیے بھی، فرینڈس کے لیے بھی، اپنے اساتذہ، اپنے اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں سب کے لیے، سب کی گائیڈنس کے لیے، اپنے لیے بھی، ایمان، نالج، سب چیز کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے، اسپرچل ہیلتھ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ آسان کر دے۔ اور اسپیشلی ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں جن پہ ٹارچر ہو رہا ہے، دنیا میں اپریشن ہو رہی ہے ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، ان کی کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں سے نجات دلائے اور ظلم سے نجات دلائے۔ اس کے علاوہ آپ کل مومنین، مسلمین، مسلمات کے لیے، انٹائر مسلم امہ کی فارگیونیس کے لیے دعا کریں۔ اس میں کیا فائدہ ہے؟ کل مسلمین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلیونگ مین اینڈ ویمن کے لیے اگر فارگیونیس کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر بلیونگ مین یا ہر بلیونگ وومن کے بدلے میں، جس کے لیے ہم نے دعا کی، اس کے لیے فارگیونیس کی، اس کے بدلے میں ہمارے لیے گڈ ڈیڈ لکھیں۔ اب آپ کہتے ہیں کل مسلمین، مسلمات، کل مؤمنین، مؤمنات جو ہم سے پہلے بھی چلے گئے، جو ہمارے ساتھ بھی ہیں، جو ہمارے بعد بھی ہیں گے، کتنے ریوارڈز آ گئے، اس لیے تو بلینز 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 ٹریلینز جو بھی آپ کہہ لیں، جسٹ امیجن۔ اور پھر رمضان ہوگا، یہ تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہے نا دعا کرنا، لیکن رمضان میں جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیکی کا ایٹ لیسٹ 70 گڈ ڈیڈز ملیں گے۔ تو ایک تو وہ بلینز ٹریلینز مل گئے، اوپر سے ہر ایک کو 70 ٹائم ملٹیپلائی کریں، وی کانٹ ایون کاؤنٹ، مجھے تو بلین بھی سمجھ نہیں آتی کتنا ہے، تو لیکن فیو سیکنڈز لگیں گے، لیکن آپ کو کتنے گڈ ڈیڈز مل جائیں گے، فیو سیکنڈز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جنت ہم نے کہا پلیجر آف اللہ، دوسری چیز ہم نے کہا جنت، ہاؤ ٹو ٹیک دا شارٹ کٹ ٹو جنت، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں کہا ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 24، پورا نئی ڈیٹیل پڑھتی ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک کے بعد جو ہے آپ اپنے پیرنٹس کے لیے ڈیوٹیفل ہو جائیں، اور پیرنٹس اگر بوڑھے ہو جائیں تو خاص کر ان کے لیے کیا دعا کریں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان کے لیے دعا کریں، اور اپنے جو ہیں ان کو آنر سے، ان کو عزت سے، اور اپنے ان کو سرو کریں، اور اپنی جو ہے اپنے عاجزی اور اپنی جو ہیوملٹی ہے، انکساری ہے، ان کے آگے بچ جائیں، بس سمجھ لیں۔ سو بی ڈیوٹیفل ٹو یور پیرنٹس، یہ یاد رکھیں، اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں تو آپ بیسٹ ایفرٹ کریں کہ ایسی چیز کریں کہ ان کو آپ کمفرٹ اور ان کو ہیپینس پہنچائیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی صرف نیڈز کو پوری نہیں کریں، ان کی وانٹس کو بھی پوری کریں۔ نیڈ کیا ہے؟ جن کی ان کو اشد ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کھانا پینا رہنا، ان کی دوائیں، سب کچھ جو بھی ہے ان کا، لیکن ان کی وانٹس کیا ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں، صرف مدرس ڈے پہ نہیں آپ نے پورا کرنا ہے، گلدستہ لے جا کے دے دینا ہے یا ایک ڈنر کھلا دینا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ ان کے ساتھ تھوڑا رمضان میں زیادہ ٹائم سپینڈ کریں۔ اگر وہ آپ سے تھوڑی دور رہتے ہیں تو آپ ان کو وزٹ کریں، آفن وزٹ کر لیں۔ اگر وہ زیادہ دور رہتے ہیں، جو آپ کو روز جا نہیں سکتے ہیں، ہر وقت جا نہیں سکتے ہیں، تو آپ ان کو کال کریں، فریکوینٹلی کال کریں۔ اور اگر وہ الائیو نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو آپ ان کے لیے خوب ساری دعا کریں اور ان کی طرف سے خوب سارا صدقہ کریں، جو صدقہ جاریہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے جنت کا بولتے ہیں، دے آر دا گیٹ وے ٹو پیراڈائز، دے آر آور گیٹ وے ٹو پیراڈائز۔ انشاءاللہ ہم والدین کے تھرو ان کی خدمت کر کے، ان کے لیے ہم ان کو سرو کر کے ہم جنت جانے کی سمجھ لیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھل گیا۔ یہ بلینز ولینز ہو گیا، اب ٹریلینز پہ آ جاتے ہیں۔ اب ٹریلینز پہ یہ تو ایسے ہی میں نے اپنے آپ سے ڈالے میں کہ چلیں ہم کیسے ٹریلینز کما سکتے ہیں، اس طرح کہ ہم قرآن کو بہت سارا ریسائٹ کریں ڈیورنگ رمضان۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک حرف کا، ہر لفظ کا نہیں، ہر حرف کا، ایچ لیٹر آف دا قرآن سے ہم کو کتنے حسنات ملتے ہیں؟ 10۔ یعنی آپ نے صرف الف لام میم پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو آپ کو 30 حسنات مل گئے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا اور رمضان میں پڑھ لیا تو ایک تو وہ 10 ہو گیا اتنے سارے ورڈز کا، اوپر سے پھر اس کو 70 ٹائمز ملٹیپلائی کریں۔ لیکن یاد رکھیں، کوشش کریں کہ تجوید سے آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اچھی طرح پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں، اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کیا جو مومن کی ڈسکرپشن ہے اس پہ میں پوری اترتی ہوں، جو منافق کی ڈسکرپشن ہے اس سے وہ تو میں نہیں کر رہی ہوں، اور خاص کر میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہ کا بہت خیال رکھنا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اچھا، اب ہم جنت میں انٹر ہو گئے انشاءاللہ۔ اب جنت میں اپنا لیول کیسے بڑھانا ہے، وہ کیسے کریں گے؟ ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ بائی انویسٹنگ ان صدقہ جاریہ۔
ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم فوت ہوں گے تو کیا ہوگا, کچھ اعمال ہیں جو رہ جائیں گے ہمارے, وہ صدقہ جاریہ جو ہوگا, تو ہمارے بچے سب سے پہلے ہمارا صدقہ جاریہ. تو اپنے بچوں کو رمضان میں سکھائیں کس طرح انہوں نے فاسٹ کرنا ہے, پرے کرنا ہے, ڈونیشنز کرنی ہے, غریبوں کا کرنا ہے, فوڈ کس طرح شیئر کرنا ہے. اپنے بچوں کو انوالو کریں, مسجد کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, مسجد میں والنٹیئر کرنے کے لیے لے جائیں. اور اگر وہ 7 سال سے بڑے ہیں, 7 سال کے ہو چکے ہیں, تو ان کو روزہ رکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے ان کو اور ان کو کچھ سورز ان کو سکھائیں. یہ سب چیزیں بچوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ ان کو کریں. تو اور صدقہ جاریہ میں پیسے دینا بھی ہے, وہ آگے آتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب ہم نے پیراڈائز کے لیے ہم نے تیاری کر لی, وہاں کے لیے ہم نے کیا کر لیا, صدقہ جاریہ بھی بنا لیا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے لیے جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور راستہ بتایا کہ ہم نے پیراڈائز جانے کے لیے راستہ آسان کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو راستہ, جو whoever travels a path in search of knowledge, Allah makes easy for him a path to paradise. اگر ہم نالج حاصل کر رہے ہیں دین کے متعلق, یہ صحیح مسلم میں, تو کیا ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یعنی ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے متعلق پڑھیں, ہم حدیث کی کتابیں پڑھیں, یہ سب چیزیں ہمارے لیے نالج ہماری انکریز ہوگی. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جنت بھی پہنچ گئے. اب جنت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اور آسانی سے بھی پہنچ گئے, وہاں کے لیے ہم نے جنت کے لیے گھر بنانا ہے. یہاں ہم کہتے ہیں ہمیں گھر چاہیے, ایسا گھر چاہیے, ویسا گھر چاہیے, تو وہاں کے گھر کس قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ہم سننا پریئرز اپنے جو ہیں, سنتیں جو ہیں, فجر سے پہلے, ظہر سے پہلے, ظہر کے بعد, مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد جو ہماری سنتیں ہیں, وہ 12 سنتیں اگر ہم ریگولرلی پڑھیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنے گا جو کہ اپنی سنت یہ کریں گی. اب آپ سوچیں اگر روز یہ سنتیں پڑھ رہی ہیں تو ہمارے لیے اور کیا چاہیے. 12 سنتیں, فرض تو فرض ہے, لیکن یہ سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی پریئرز اگر مسنگ ہیں, ہماری کم پڑ گئی ہیں فرام دی obligatory prayers, ہمارے جو فرائض ہیں, تو یہ جو نوافل ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کمی پوری کر دیں گے. چلیں, جنت میں گھر بھی بن گیا, لیکن اس گھر کو ابھی میں نے اپ گریڈ کرنا ہے. ہم اپنے گھر کو کرسٹل کا بنانا چاہتے ہیں. کرسٹل جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے گھر ہیں جس میں آپ باہر سے دیکھیں گے تو آپ کو اندر کا پورا نظر آئے گا, اندر سے دیکھیں گے تو باہر کا پورا نظر آئے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے پریپیئر کیا, جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, جو اپنی اسپیچ میں جینٹل ہوتے ہیں, جو ریگولرلی فاسٹ کرتے ہیں, اور جو رات کو نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے باقی چیزیں تو دیکھ لی ہیں, لیکن اب ہم کس چیز پہ اسٹریس کریں گے, غریبوں کو, نیڈی کو کھانا کھلانے پہ. پھر ایک اور چیز ہے, ہم نے گھر تو کرسٹل کا بنا لیا, باہر سے لان وان گارڈن لینڈسکیپ وہ تو ہم نے نہیں ابھی ڈیسائیڈ کیا, اس کو کیسے بنانا ہے. اس لینڈسکیپ کو جنت کے لیے جب ہم کہیں گے بنانے کے لیے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی, کوئی بھی ایسا مسلمان جو کہ کسی غریب کو سوری نہیں, کسی مریض کو اگر وہ وزٹ کرے, اگر نہیں وزٹ کر سکتے, دور ہے تو فون کر لیں, تو کیا ہوتا ہے 70,000 اینجلز جو ہیں وہ اس کے لیے بلیسنگز بھیجتے ہیں. اگر صبح وزٹ کیا تو شام تک, اگر شام کو آپ نے وزٹ کیا تو صبح تک. تو اور پھر اس کے بعد یہ ہے اینڈ ہی ول ہیو اے گارڈن ان پیراڈائز. اب آپ کو لینڈسکیپنگ کی ضرورت ہی, نہ مالی کی ضرورت ہے, نہ کسی لینڈسکیپر کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. آپ کی لینڈسکیپ کیوں ہوگی, آپ وزٹ کو, مریض کو وزٹ کریں. visit the sick whenever you can. If you cannot visit, at least call کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ سب ہم نے کر لیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کہیں لاس تو نہیں ہو رہی ہے, ہم فائدے پہ جا رہے ہیں ابھی تک. کچھ لاسز اگر ہیں ان کو ہم نے منیمائز کرنا ہے. ہمیشہ ہر بزنس میں ہم یہی دیکھیں کس طرح اپنے لاسز کو منیمائز کریں. کس طرح کریں گے, ایکسٹرا نوافل پڑھیں آپ, جو بھی آپ ایکسٹرا پڑھ سکیں. کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ سب سے پہلے ہم سے پوچھ ہوگی نماز کی. اگر ہماری نمازیں پوری ہیں تو جو ہم نفل نماز اگر پڑھ لیں گے, کبھی بھی ہماری پوری نہیں ہے, کبھی کی رکی, کہیں چھوٹی ہوئی ہیں, ویسے تو یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ میری نمازیں چھوٹ گئی تھی, اب آئندہ نہ چھوڑیں. لیکن اگر آپ کی کوئی چھوٹی نہیں ہے تو آپ نفل پڑھ لیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں پوری کر دے گا. اب کیا ہے کہ ہم نے ابھی ایک بونس چاہیے. بونس ایسا چاہیے کہ جو انسٹنٹلی ملے. بونس دیکھیں ایک دن میں مل جاتا ہے, وہ بونس ہم کیسے کرتے ہیں, انسٹنٹلی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پرسن ان نیڈ ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہے, تو اس کے, اگر آپ نے اس کی مدد کر دی, helping a person in need is more rewarding than praying for 1 month in my masjid.
ایک مہینہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں, اس سے زیادہ ریوارڈ آپ کو کس میں ملے گا؟ ایک مہینہ آپ سوچیں کتنا ریوارڈ ملے گا, اس سے زیادہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں. سو ہیلپ دا نیڈی ان واٹ ایور وے یو کین. کسی ضرورت مند کی ضرورت آپ پوری کریں, ضروری نہیں کہ وہ پیسوں سے ہی ہو, اس کسی بھی قسم کی اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو, کوئی سامان اٹھانے میں, کچھ رکھنے میں, اپنے پیرنٹس ہو, اپنے سبلنگس ہو, نیبرز ہو, فرینڈس ہو, مسجد کو ضرورت ہے, جو بھی ہے, بس آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ پوری کریں. کبھی کبھی ہم کیا کر سکتے ہیں, صرف ٹائم دے سکتے ہیں. ان کی ضرورت ہی کہ کوئی ان سے بات کرے, آپ ان سے بات کر لیں. اچھا یہ بھی ہو گیا. اب ہماری پروڈکٹس کے بارے میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کوالٹی کنٹرول کیا ہے کہ نہیں کیا. ہمارے پروڈکٹس تو بن رہے ہیں, لیکن یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے, یہ ریجیکٹ نہ ہو جائے. یہ کوالٹی کنٹرول تو اس کی ہو رہی ہے نا, وہ ہم کس طرح کریں گے؟ وہ ہم اپنے ایسیٹس کو پیوریفائی کریں گے, اپنے ایسیٹس کو کلین کریں گے. ہم میک شور کریں گے کہ یہ کوالٹی والے ہمارے جو ایسیٹس ہیں, ہمارے جو پروڈکٹس ہیں, وہ کوالٹی والے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ہمیشہ جنرس ہوتے تھے, یہ پچھلے لیسن میں تھا, لیکن ایکسٹرا جنرس ہوتے تھے رمضان میں. رمضان میں ایکسٹرا جنرس ہوتے تھے. تو ہمیں بھی پورا سال صدقات وغیرہ زکات جو بھی ہماری ڈیٹس ہیں دینا ہے, لیکن سب سے زیادہ رمضان میں, کیونکہ ملٹیپلائی ہو, دو چیزیں, ایک تو یہ کہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے رمضان میں مینی ٹائمز. دوسری چیز یہ کہ جو غریب ہوتا ہے نا, وہ اس ہوپ میں ہوتا ہے, اس امید میں ہوتا ہے کہ رمضان آیا مجھے پیسے ملیں گے. ان غریب رشتہ دار, دوست, جاننے والے, نہیں بھی جاننے والے, وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہمیں روزہ کھولنے کے لیے پیسے ملیں گے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو میں نے کہا صدقہ جاریہ کے لیے آپ مسجد کو بھی دیں پیسے. ہر مسجد میں جو بندہ بھی نمازی آئیں گے, ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اور دوسرے اسلامک کازز کے لیے بھی, دوسرے آرگنائزیشنز کے لیے بھی. اور پھر مت بھولیے گا کہ آپ نے رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی, تھوڑے دن پہلے کوشش کریں کہ فطرہ دے دیں, یعنی جو زکوٰۃ الفطر یا جس کو ہم کہتے ہیں صدقات الفطر, یعنی عید سے پہلے دینے کے لیے. لوگ جا کے عید کی نماز میں جاتے وقت ڈالتے ہیں, وہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو obligatory ہے, فرض ہے, اور وہ عید سے پہلے دینا ہے تاکہ عید کے دن غریبوں کو وہ مل جائے. یہ بھی ہو گیا. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کیسے کرنا ہے. ایکسپینڈ کیسے کریں گے بزنس کو نا, تھوڑے اور برانچز کیسے کھولیں گے. وہ ہم اس طرح کریں گے کہ اپنے فرینڈس کو, ریلیٹیوز کو, کمیونٹی کو افطار دیں, ٹھیک ہے نا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی بڑی دعوتیں کریں افطار کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فوڈ پرووائڈ کرے گا کسی کو, فاسٹنگ پرسن کو فاسٹ کھولنے کے لیے, اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جتنا کہ, جیسے اگر میں نے کسی کو کھلایا تو میں نے روزہ کھلوایا تو مجھے بھی اس کے روزے کا بھی ثواب ملے گا, اس کے روزے کا بھی ثواب ملے گا, میرے روزے کا بھی ملے گا. اور جو اس کے روزے میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی, اسی کے روزے کا مجھے بھی ملے گا, اس کو بھی ملے گا برابر. اور یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ صرف ایک کھجور سے بھی کریں, آدھے کھجور سے بھی کریں, تو اگر ہم مسجد میں جا کے ڈیٹس بھی دے دیں, یا اپنے فرینڈس کو ایک ایک ڈبہ ڈیٹس بھی دے دیں, کھجور بھی دے دیں, تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اور پھر کوشش کریں کہ مسجد میں بھی آپ جائیں, لوکل اپنی مسجد میں کمیونٹی افطار ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے کمیونٹی میں آپس میں اخوت بڑھتی ہے, بردرہڈ, سسٹرہڈ بڑھتی ہے, اکٹھے ہم افطار کرتے ہیں, اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, والنٹیئر کریں وہاں پر, پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں. اچھا اب کیا کرنا ہے, آپ نے ایکسپینڈ بھی کیا, آپ نے یہ بھی کر لیا. اب آپ اپنے لیے انویسٹنگ پارٹنر ڈھونڈیں اپنی بزنس کے لیے. انویسٹنگ پارٹنر آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں ایک بندہ اگر بزنس کر رہا ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ میرے سارے پیسے اس میں ختم ہو جائیں گے, میرے سارے پیسے چلے جائیں گے. آپ نے کیا کیا ابھی؟ اپنے لیے پارٹنر ڈھونڈا. وہ آپ کیسے کریں گے؟ اس میں آپ کہاں سے پارٹنر ڈھونڈیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کسی کو بھی ہدایت کی طرف بلائیں, مسلم میں یہ حدیث ہے, تو آپ کو بھی سملر ریوارڈ ملے گا اگر وہ آپ کو فالو کرے گا. اور جس طرح افطار کے لیے تھا, اس طرح اس کے لیے بھی ہے کہ آپ جس کو آپ ہدایت پہ بلائیں, کسی کو بھی آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں, اگر وہ مسلمان ہے, اور اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ اسے دین کی دعوت دیں. اگر وہ دین کی دعوت ایکسیپٹ کر لے گا تو اس کے تو بہت سارے ثواب ہیں, اس میں ابھی نہیں گھس رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اگر اس کو بلائیں گے تو اس کو جو ریوارڈ ملے گا, ہم کو بھی اس کے ریوارڈ میں سے کم نہیں ہوگا, لیکن ہمیں بھی اتنا ہی ریوارڈ ملے گا اگر وہ آپ کی کوئی اچھی بات مان لیتا ہے اور وہ کر لیتا ہے. رمضان از دا پرفیکٹ ٹائم کہ آپ اپنے جو فرینڈس ہیں یا فیملی ہے جو نان پریکٹسنگ ہیں, جو کہ بہت زیادہ دین میں آگے نہیں ہیں, ان کو آپ دعوت دیں.
اور اسی طرح نان مسلمس کو بھی آپ دعوت دیں, خاص کر نیبرس کو, جتنا بھی دعویٰ آپ دے سکیں دیں. آپ کو پتہ ہے ان کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے بچے کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بناتے ہیں, اس کے اوپر رمضان کی ایک آیت لکھ دیتے ہیں, عربک میں نہیں, اس میں انگلش میں لکھتے ہیں کہ یہ فاسٹنگ ہے, یہ یا جو بھی ہے لکھ کے کچھ بھی, اور پھر وہ گڈیز بنا کے اور وہ نیبرہڈ میں سب کو تقسیم کر دیتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں او واٹ از دس, تو یہ بولتے ہیں کہ بھئی رمضان ہے, تھوڑا سا دعویٰ دے دیتے ہیں, یو نو وی فاسٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ دا ہول منتھ. اتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے اپنے نان مسلم فرینڈس کو بھی, نیبرس کو بھی ہم رمضان کے بارے میں کچھ بتائیں, ٹھیک ہے. اور اوپن ہاؤس بھی ہوتے ہیں, فاسٹ ود دا مسلم بھی ہوتا ہے, ہماری مسجد میں تو ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ ان کو انوائٹ کریں اور آپ ان کے ساتھ افطار کھائیں. دوسری چیز یہ, ہم اب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ ساری چیزیں ہم اپنی بزنس کو اوپر بھیج رہے ہیں, ہم اپنے ایسٹس کو اوپر بھیج رہے ہیں, اپنے پروفٹس کو اوپر بھیج رہے ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ سے ایک ہاٹ لائن بھی تو بنانی ہے نا, دیکھنا بھی ہے کہ بھائی یہ ہم سب کچھ بھیج رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. یہ اس طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم نے, یو ریمبر می اینڈ آئی ول ریمبر یو. یو ریمبر می سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, آپ ہمیں یاد کریں. نہیں, سورہ بقرہ میں, ہاں سورہ بقرہ میں شاید تھا, سورہ بقرہ میں تھا آیا نمبر 152, اس میں لکھا ہے کہ آپ مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں. اور پھر اس کے بعد بخاری میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا and I am with my servant when he remembers me and his lips move making mention of me. بخاری میں. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں, تو جو ہمارے پاس کتاب ہے, کئی دفعہ میں نے ذکر کیا حصن المسلم, حصن المسلم کے اندر ہر قسم کے اذکار ہیں اور اوتھینٹک ہیں. تو اب ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بدلے آپ حصن المسلم کی جو اذکار ہیں, صبح بھی پڑھیں, شام بھی پڑھیں, میمورائز بھی کچھ کر لیں, یعنی ہر قسم کے, ایون آپ کو باتھ روم گھسنے کی اور باتھ روم سے نکلنے کے اذکار بھی ہیں. ہر ذکر پہ ہر دفعہ آپ کے لپس موو کریں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک ہاٹ لائن اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بات ہماری پہنچ رہی ہے, ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے. اچھا, اب یہ سب چیزیں تو ہو گئی, اب ہم نے ملینز ٹریلین سب کما لیے, اب ہم کیا کوشش کرتے ہیں. لفظ تو غلط ہے یہ کہنے کے لیے, لیکن لفظ یہ ہے کہ اگر ہم نے اب کیا کرنا, کوشش کرنی ہے ہمیں, لیٹ اس ٹرائی ٹو ون دا جیک پاٹ. جیک پاٹ کا لفظ یہاں یوز ہوتا ہے نا, یعنی ہماری اب لاٹری نکلنے والی ہے. پاکستان میں کہیں گے آپ کی تو لاٹری نکل گئی, تو یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ون دا جیک پاٹ. اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈو دس, اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کے ایک رات ہے. لیلۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 3, لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی 1000 منتھس سے بھی زیادہ وہ بہتر ہے. امیجن کریں 1000 منتھس کتنے بنتے ہیں, لوگوں نے کیلکولیٹ کیا 83 ایئرس. 83 ایئرس تک اگر آپ عبادت کریں, سمجھ لیں کہ یہ اتنا زیادہ ہے اس کا. اسی لیے میں کہتی ہوں نا جیک پاٹ, کہ ملینز ٹریلین سب ایک طرف رہ جاتا ہے, جیک پاٹ آپ کو وہ کہتے ہیں نا جیپرٹی, ڈبل جیپرٹی, ہو وانٹس ٹو بی اے ملینئر, وہ سب کچھ. سبحان اللہ 83 ایئرس تک کتنے لوگ زندہ بھی نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو موقع دیا, ہم ان لیلۃ القدر کی راتوں سے فائدہ اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, جو اس سے ڈپرائیو رہ گیا, محروم رہ گیا, وہ ڈپرائیو رہ گیا, اور جو اس کی گڈنس سے ڈپرائیو رہ گیا, انڈیڈ وہ ڈپرائیو رہ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے بخاری اور مسلم میں کہ جو لیلۃ القدر کو اس ایمان کے ساتھ, جس طرح وہ تھا قیام کے لیے تھا, اس کے لیے بہت اسپیشل ہے, اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کوشش کرنا ہے ہمیں کہ ہم وہ جو لاسٹ 10 نائٹس ہیں رمضان کے, اس میں ہم میکسیمم ایڈوانٹیج لے لیں. ہم جیک پاٹ اپنا جیت کر ہی چھوڑیں. جتنا آپ نماز اس وقت پڑھ سکیں, اللہ کے آگے کھڑے ہو سکیں, آپ جو عبادت کر سکیں. اور یاد رکھیں صرف 27ویں رات کو نہیں ہوتا ہے, وی مسٹ سیک لیلۃ القدر, وی مسٹ سیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری 10 راتوں کو جاگتے تھے اور کوئی عبادت کرتے تھے. تو اپنے فیملی والوں کو جو اعتکاف کر سکیں ان کو اعتکاف کے لیے کہیں. اگر آپ کے مسجد میں عورتوں کی جگہ اعتکاف کی تو آپ عورتیں بھی اعتکاف کر لیں. تو یاد رکھیں یہ ہمارا ایک اسپیشل ٹائم ہے ود اللہ. اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں, اور ساری دعائیں کریں, قرآن ریسائٹ کریں, اور خاص کر وہ دعا جو لیلۃ القدر کی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, فاعف عنی اپنے لیے اور فاعف عنا سب کے لیے ہے. ایون اگر آپ کے پیریڈز ہیں تو آپ یہ دعا پڑھتے رہیں, آپ پڑھ سکتی ہیں یہ دعا, ٹھیک ہے نا. یہ کیپ ریسائٹنگ دس دعا. یہ سب میں نے بول دیا کہ ہمارے یہ فائدے, ہم نے لاسز کو بھی منیمائز کر دیا, سب کر دیا. لیکن یہ سب کچھ کے باوجود ہمارا بزنس کسی وقت بھی کریش کر سکتا ہے, کبھی بھی کریش کر سکتا ہے ہمارا بزنس. اور ہم کیا ہو جائیں گے اگر بزنس ہمارا کریش ہو گیا, وی گو بینکرپٹ, ہم بالکل بینکرپٹ ہو جائیں گے, مفلس ہو جائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فاسٹنگ پرسن ہیں لیکن آپ کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملا. تو جس طرح ہماری حسنات انکریز ہوتی ہیں مینی ٹائمز ان رمضان، اسی طرح سیئات جو ہماری بیڈ ڈیڈز ہیں وہ بھی بہت سیریس ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بینکرپسی سے کس طرح بچانا ہے؟ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ فاسٹ کر رہے ہو، جب آپ روزہ رکھ رہے ہو تو آپ پلیز کوئی گناہ نہ کریں. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جو فالس ہوڈ کو اپنی سپیچ میں، اپنے ایکشن میں اگر نہیں ترک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اگر وہ فالس ہوڈ کو نہیں چھوڑے گا سپیچ میں اور ایکشن میں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا فوڈ اور ڈرنک بھی چھوڑ دے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور رمضان میں یاد رکھیں کہ آپ فاسٹ کر رہے ہیں تو آپ اسٹے اوے فرام سنس، جو میں نے آپ کو بتایا کس طرح کے سنس ہوں گے: جیلسی، پرائڈ، ایروگنس، غرور، تکبر، بیک بائٹنگ، کسی کی غیبت کرنا، سلینڈرنگ، کسی کو برا بلا کہنا. بیک بائٹنگ تو آپ کو پتہ ہے حرام ہے، سب کو معلوم ہے. وہ اس طرح ہے سورہ حجرات میں کہ جیسے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. باقی سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ بی کاشیس آف دا ٹو تھنگس دیٹ بریک دا فاسٹ. دو چیزیں ایسی ہیں جو فاسٹنگ کو بریک کر دیتی ہیں: بیک بائٹنگ اینڈ لائنگ. نہ جھوٹ بولیں نہ بیک بائٹنگ کریں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے. اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے کیونکہ جب تک آپ اسٹرانگ نہیں بنیں گے، جب تک آپ کس طرح انشور کریں گے کہ آپ کا بزنس کریش نہیں ہوتا ہے. اور کس طرح اسٹرانگ بنیں گے؟ اسٹرانگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں بھی یا مسلم میں بھی ہے، کہ اسٹرانگ پرسن وہ نہیں ہوتا ہے جو کسی کو دھکا دے کے گرا دے فزیکلی. اسٹرانگ پرسن وہ ہے جو اپنے آپ کو روک سکے اس وقت جب کہ اسے غصہ آیا ہو. سو کنٹرول یور اینگر. اچھا، اگر کوئی آپ کو پرووک کر رہا ہے، کوئی آپ کو زبردستی غصہ دلا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی بات، کیا کریں؟ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، سیلف کنٹرول کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آپ سے اگنورنٹلی، جہالت میں آپ سے کوئی بھی بیکار بات کرے، آپ اسے کہیں انا صائم، انا صائمہ، آئی ایم فاسٹنگ، آئی ایم فاسٹنگ، میں روزے سے ہوں. بس اس طرح سے آپ اپنے آپ کو، جس طرح سے ہم حلال چیزوں کو اپنے اوپر روک لیتے ہیں رمضان میں، کھانا پینا حلال ہے لیکن ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، تو اور زیادہ ریزن ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو روکیں. حلال سے روک رہے ہیں، حرام سے بھی روکیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اپنی بزنس کو آپ رننگ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ اٹ از سسٹینیبل؟ اب آپ نے ہر چیز کر لی، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہم اس طرح کریں گے جو ہماری بیڈ ہیبٹس ہیں، جو ہماری ایسی عادتیں جو ہمیں معلوم ہے، ہر ایک کو اپنی عادتوں کا معلوم ہوتا ہے، جو ہماری خراب عادتیں، ان سے ہم وی گیٹ ریڈ آف دیٹ. اور ہم انٹینشن کر لیں، ہم اپنی نیت کر لیں. ہم دیکھیں ہمیشہ نیت کرتے ہیں، نہیں ایک دن میں یہ کروں، ایک دن میں یہ چھوڑ دوں گی، ایک دن میں وہ کر لوں گی، ایک دن میں فلاں کر لوں گی، ایک دن میں یہ شروع کر دوں گی. جو بھی آپ نے سوچی ہیں، جو چیز آپ چاہے قرآن نہیں پڑھتی ہوں، چاہے نماز نہیں پڑھتی ہوں، چاہے حجاب نہیں کرتی ہوں، جو بھی چیزیں آپ کہتے ہیں چلو میں نے یہ کرنا ہے، لیکن somehow وہ دن آتا ہی نہیں، وہ ایک دن، that one day that never comes. رمضان is the best time کہ اپنے بیڈ ہیبٹ سے آپ اپنے آپ کو چھٹکارا پائیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے شیاطین جو ہیں وہ چینڈ ہوتے ہیں، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے، ہمیں یہ ایبیلٹی دے، ہمیں استطاعت دے کہ ہم اپنے آپ کو بہتری کے لیے بدل سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو گائیڈ کرے کہ ہم اس مہینے میں، اس بلیسڈ بابرکت مہینے میں میکسیمم خزانہ کما سکیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اسی دن چینز جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے، ڈیولز جو ہیں وہ پھر لوز ہو جائیں گے، گیٹس آف ہیل فائر پھر کھل جائیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ہماری مدد فرما، ہمیں ہیلپ کر، ہمیں گائیڈ کر، تاکہ ہم رمضان کے بعد بھی یہ جو گڈ ڈیڈز ہم نے رمضان میں سٹارٹ کیے ان کو کنٹینیو رکھ سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکیں اور حلال کی چیزیں کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، وہی ہے جس کو ہم پکار سکتے ہیں، وہی جو ہمیں سنتا ہے، وہی ہے جو ہمیں سمجھتا ہے، وہی جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے قریب ہے، اور وہی ہے جو ہماری دعاؤں کا جواب ہمیں دیتا ہے. He responds to our du'as even before we make the dua. He knows our du'as. پچھلی آیت میں ہی ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فَإِنِّي قریب،
جب میرا بندہ مجھ سے آپ سے پوچھتا ہے, جب میرا غلام آپ سے پوچھتا ہے تو آپ ان سے کہیں میں قریب ہوں, میں آپ کے بہت کلوز ہوں, میں آپ کا سنتا ہوں, اور آپ کے ہمارے بولنے سے پہلے ہمیں جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی ٹیکنیکل کہ کوئی سوال ہو, لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں, کچھ کامنٹ ہو, کچھ ہو تو آپ بتا دیں. امید ہے کہ آپ لوگ آج خفا نہیں ہوئے ہوں گے کہ میں نے آج ورڈ فار ورڈ نہیں پڑھا, یا تیاری میری تھی لیکن میں نے اس پرانے اپنے جو میرا آؤٹ لائن تھا اس کو میں نے برش اپ کیا, کیونکہ ہم نے جو پڑھ چکے ہیں ان کو میں نے بیچ میں سے ہٹایا اور اس کو اتنا بنا دیا کہ یہ 1.5 گھنٹے کے بدلے 1 گھنٹے میں پورا ہو جائے. کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فری. جی میرا ایک سوال ہے. جی یہ جو روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے یہ ایگزیکٹلی سن سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ 2-3 منٹ ویٹ کر کے روزہ کھولنا چاہیے؟ سن سیٹ, اچھا اس میں یہ اچھی طرح سن سیٹ ہو جائے تو پھر روزہ کھولے. دیکھیں یہ آپ نے میرا وہ سنا ہے جس میں نے وہ آپ لوگوں کو بھیجا تھا, اس میں جو میں نے گروپ میں ڈالا تھا روزے کے بارے میں, وہ آپ سن لیں, اس میں بہت کلیئر ہے. اس میں یہ ہے کہ سن سیٹ کا مطلب یہ کہ جب سن, اور پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا, جب سن سیٹ ہوتا ہے تو نیچے سے غروب ہوتا ہے. ہم تو یہاں رہتے ہیں کیلیفورنیا میں, بیچ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سورج ہے اور سورج نیچے سے غروب ہو رہا ہے. تو جب آپ کا ٹپ باقی ہے, جب تک نہیں, جب پورا نیچے چلا جائے, جب پورا نیچے چلا جائے سن آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کیا ٹائم ہے. لیکن کیلنڈرز جو ہمارے فون پہ جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے اگر ہم لو لینڈ پہ ہیں, اچھا بہت اچھا سوال ہے, اگر ہم لو لینڈ پہ ہیں, اگر آپ جیسے اب آپ نے میرا گھر دیکھا یہ تھوڑا پہاڑی پہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے اگر آپ کا گھر پہاڑی پہ نہیں ہے تو آپ کا وہ جو ٹائم ہے آپ کی جو گھڑی میں ہے یا آپ کے جو کیلنڈر پہ ہے وہ صحیح ہوگا. لیکن اگر آپ میرے گھر میں رہ رہی ہوں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ہو گیا لیکن ابھی بھی تھوڑا سا اس میں گنجائش باقی ہے. تو شیخ مصطفیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا 2 منٹ کے بعد, لیکن وہ ویسے 2 منٹ کے بعد نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں ہے تو مسجد کوئی پہاڑی پہ نہیں ہے, اگر آپ اپنے گھر پہ اور آپ کا گھر فلیٹ لینڈ پہ ہے تو آپ پہاڑی پہ نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر آپ نے دیکھنا ہے, اگر آپ کا گھر پہاڑی پہ NI میلز میں ہے تو پھر آپ اس کو 2 منٹ رک کے پھر کھولیں. جزاک اللہ, کلیئر. اور کوئی سوال؟ آج میں نے وہ چھوڑ کے کر لیا, کسی کو اعتراض تو نہیں تھا. I just took the liberty کہ میں نے چلے یہ کر لوں, یہ تھوڑا لائٹ رہے گا اور تھوڑا اچھا رہے گا, اس سے تھوڑا موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان. یہ تو بہت اچھا تھا کہ آپ نے یہ کر لیا, اعتراض کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھا کیا. میرا ایک سوال ہے بہت اچھا الحمدللہ کہ ہم جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کام کرتے ہوئے قرآن شریف کی آیتیں لگا لیتے ہیں, تفسیر سننے لگتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ تو کام میں ہوتا ہے. تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ قرآن شریف کو بیٹھ کے آرام سے سننا چاہیے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ وہ سن نہیں رہی ہیں, آپ نے ویسے ہی لگایا, ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے وہ کان میں لگایا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے صرف کوکنگ میں ہے یا کلیننگ میں ہے اور آپ وہ سن نہیں رہی ہیں تو پھر آپ نہ لگائیں. اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ, اس لیے میں نے یوز کیا ملٹی ٹاسکنگ لفظ, کہ اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں بھائی جو میں نے پڑھ لیکن میرا دھیان اس طرف ہے کہ میں سن رہی ہوں, تو پھر آپ اس کو لگائیں. مطلب وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی سنیں. جزاک اللہ خیر. Jazakallah khair. It was very nice. Thank you for doing this. الحمدللہ الحمدللہ. جی. اور کوئی سوال؟ Motivation. کیا بولا فرحت آپ نے لاسٹ سینٹینس؟ It gives us good motivation to get started. موٹیویشن ہے. شیئر آپ کریں لوگوں کے ساتھ جن کو, کیونکہ یہ تو ٹیکنیکل نہیں تھا, اس میں قرآن کا مطلب it was not word for word قرآن or not تفسیر or something. It's something very light. People can easily understand. جی. Thank you. Jazakallah khair. جزاک اللہ خیر. وعلیکم. کیسی ہیں نائرہ؟ ٹھیک ٹھاک. شمیم آپ بڑی خاموش ہیں, کچھ نہیں بول رہی ہیں, کیا بات ہے, ناراض ہیں کیا؟ السلام علیکم. کیا بات ہے, بہت اچھا رہا. much needed one just before Ramadan. We really needed this. الحمدللہ. دیٹس وائی میں نے ایک دم سے ڈیسائیڈ کیا, میں نے تیاری کر لی, پھر میں نے کہا نہیں, میں یہ میرا اتنا پرانا, پھر I saw کہ it was 2012 میں نے کیا تھا اس کو, اور پھر اس کے بعد 2016 میں کیا تھا, پھر 2007 میں نے کہا it's been years, چلو میں اس کو ٹھیک کر لوں.
چلیں پھر دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹیوزڈے. اور پلیز آپ لوگ اپنے کامنٹس بھیج دیں, وڈ یو لائک می ٹو کنٹینیو ان رمضان اور ناٹ, پلیز آپ ضرور لکھ کے مجھے بھیج دیں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.